नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बकरा की तफसीर जारी है। आयत नंबर 266 तक हमने मुकम्मल कर लिया है। रुकू भी यहाँ पर तमाम हो गया। अब यहाँ से पांचवा रुकू शुरू हो रहा है। पिछली आयतों में अल्लाह ताला ने इन्फाक फी सबीलिल्लाह यानी कि अल्लाह की राह में खर्च करने की फजीलत बयान की, उसके सवाब को बयान किया। आगे और भी ज्यादा तरगीब दिलाने के लिए इन्फाक फी सबीलिल्लाह के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत अहकामात बयान फरमा रहा है। देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अनफिकू, खर्च करो, मिन तय्यिबात, किस में से? पाकीज़ा माल में से। ठीक है, मा कसब तुम, जिसे तुमने कमाया। अब यहाँ मोमिनों को हुक्म दिया जा रहा है कि अल्लाह की राह में खर्च करो। ये जो फरमाया ना अनफिको, इससे मुराद एक कौल है कि ज़कात है। इसीलिए फरमाया अय्ज़क्कू, अनफिको बमाना ज़क्कू यानी ज़कात दो, या ए ईमान वालो ज़कात अदा करो। ठीक है। और एक कौल के मुताबिक इन्फाक ये जो है नफली सदका और वाजिब सदका दोनों को शामिल है। वाजिब से मुराद ज़कात और फितरा है, और नफली से मुराद हर वो सदका जो आप इन दो वाजिब सदकात के अलावा देते हैं अपनी मर्जी से। ठीक है। तो अल्लाह फरमाता है जो भी तुम इन्फाक करोगे यानी खर्च करोगे अल्लाह की राह में, वो कैसा होना चाहिए? तय्यब होना चाहिए, पाकीज़ा होना चाहिए। पाकीज़ा से मुराद क्या है? यानी वो माल हलाल होना चाहिए, हराम और मकरूह नहीं होना चाहिए। ए ईमान वालो, खर्च करो पाकीज़ा माल में से, माँ कसब तुम, जिसे तुमने कमाया है। देखिए, माँ कसब तुम मिनल माली, ये बताता है पाकीज़गी की कैफियत को। जब ये कहा ना कि पाकीज़ा माल खर्च करो, तो इसमें आप एक सामने सुनने वाले के जहन में ये आ सकता कि भाई पाकीज़ा से मुराद जो क्लीन हो, नजीफ हो, है ना। जैसे कि कपड़े आप दे रहे हैं तो आप साफ सुथरे कपड़े देंगे, खाना देंगे तो ताज़ा देंगे, बासी नहीं देंगे, यानी बासी इन द सेंस खराब हुआ हुआ नहीं देंगे। तो एक माना जहन में ये आता है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर माँ कसब तुम ये बयान करके क्या बयान करना चाह रहा है कि माँ कसब तुम, जिसे तुमने कमाया है वो पाकीज़ा है। यानी कि तुमने अपनी मेहनत से कमाया है, चोरी करके नहीं लिया, डकैती करके नहीं लिया, लोगों का माल गसब करके नहीं लिया, धोखा देकर नहीं लिया, झूठ बोलकर नहीं लिया, बल्कि ईमानदारी से उसे कमाया है। ठीक है। मिन तय्यिबाति मा कसबतुम मिनल माल। ठीक है। व मिम्मा अखरजना लकुम फिल अर्दी, और जो अल्लाह ताला ने निकाला, अखरजना हमने निकाला, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल अर्जी जमीन में से। यानी उन तय्यबात में से कौन सी चीज है जो अल्लाह ताला ने जमीन से निकाला? क्या चीज अल्लाह ने जमीन से निकाली? फल निकाले, अनाज वगैरह निकाला, यानी कि इसमें से भी तुमने खैरात करना है, सदका करना है। व मिम्मा, और वो जो अखरजना हमने निकाला, ठीक है, लकुम तुम्हारे लिए, मिनल अर्दी जमीन में से। तो जमीन में से अल्लाह ने क्या चीज निकाली? मिनल हबूबी वस्सिमारी। हबूब हब्बुन की, हब्बतुन की जमा है, हब्बतुन दाने को कहते हैं। यहाँ मुराद क्या है? अनाज, गल्ला। गेहूं भी दाने की शक्ल में होता है, जवार दाने की शक्ल में, बाजरा, चावल, ये जितने भी अनाज होते हैं ये दानों की शक्ल में आते हैं। तो इसीलिए उन्हें हबूब कहा जाता है, हब्बतुन की जमा। वस्सिमार जमा है समरतुन की। ठीक है। तो समर फल को कहते हैं। तो जो भी अल्लाह ने जमीन से तुम्हारे लिए निकाला, चाहे वो फल हो या गल्ला अनाज हो, तो उसे तुम क्या करो? अल्लाह की राह में खर्च करो। ठीक है। अब ये तखसीस के साथ क्यों फरमाया? देखें, बाज वो लोग होते हैं जो खेती बाड़ी करते हैं, और बाज वो हैं जो जॉब करते हैं। जो जॉब करते हैं उन्हें सैलरी मिलती है, जो खेती बाड़ी करते हैं उन्हें अनाज और फल मिलते हैं। ठीक है। तो उन लोगों को हुक्म दिया गया कि जो तुम्हें अनाज में से मिले तुम वो खर्च करो, जो ऑफिस में जाकर पैसे कमाते हैं वो पैसा खर्च करें। ठीक है ना। दूसरी चीज दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि अल्लाह ने जो फरमाया अनफिको, ये अम्र के लिए आता है, ये सीगा अम्र है, यानी कि हुक्म दिया जा रहा है कि तुम खर्च करो। ठीक है। मिन तय्यिबाती, जो कुछ तुमने कमाया,
اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین سے نکالا۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ، ٹھیک ہے، وہ یہ کہ آیت کا ظاہر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ زکوٰۃ اس چیز پر بھی ہے جو زمین سے نکلے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کھیتی باڑی سے جو اناج اگتا ہے تو اس پر عشر ہوتا ہے، یعنی اس کی زکوٰۃ جو ہے عشر کی شکل میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ عشر کا مطلب ہوتا ہے 10% اس کی پیداوار میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اگر آسمان کے پانی سے، بارش سے آسانی سے جو ہے اناج اگا ہوگا تو۔ اور اگر آسمان سے بارش کا پانی نازل نہیں ہوا، تکلیف ہوئی تھی، انسان نے پانی خرید کے جو ہے سینچا ہے، یا پھر کنویں سے پانی نکال کر جو ہے محنت کر کے اس نے پانی ڈالا ہے، تو اب اسے 5% دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے چیزوں میں عشر لازم ہوگا فقہ حنفی کی روح سے۔ اب اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئی، چاہے وہ اناج ہوں یا سبزی ترکاریاں ہوں، بقول ہوں، یعنی کہ جو جڑ والی گاجر ہو گئے، مولی ہو گئی، جو بھی ہے، یا پھر خضروات ہوں، سبزیاں ہوں، تو یہ، یا پھر ککڑی نکلے یعنی کہ بیلوں پر آنے والی چیزیں، قثائیہ، تو یہ جو جو بھی ہے، یہ ساری چیزوں میں جو ہے عشر لازم آئے گا۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر وہ چیز جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے خاص مسئلہ ہے کہ اگر بارش کے پانی سے سیرابی ہوئی ہے تو جب پیداوار پک کر ریڈی ہو جائے گی، فصل کی کٹائی ہو جائے گی، تو اس میں سے پہلے 10% نکالیں گے فقراء کے لیے، ٹھیک ہے، یہی اس کی زکوٰۃ ہوگی۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، ٹھیک ہے، اور ارادہ نہ کرو خبیث چیز کا یعنی ردی چیز کا، منہ اس میں سے، یعنی جو چیز کا ذکر کیا گیا اس میں سے تم نے جو ہے خراب مال اللہ کی راہ میں نہیں دینا ہے۔ تیمم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تیمم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ لغوی معنی ہے اس کا، جب ہم کہتے ہیں نا، جب وضو نہیں ہوتا ہے اور پانی موجود نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ تیمم کرتے ہیں۔ تو لیکن وہ تیمم سے مراد کیا ہے؟ ہم پاکی کا ارادہ کرتے ہیں مٹی سے، اس لیے اسے تیمم کہتے ہیں۔ تو تیمم کا اصلی معنی ہے ارادہ کرنا، قصد کرنا۔ ولا تیمموا، اور ارادہ نہ کرو، قصد نہ کرو، الخبیثہ یعنی ردی چیز کا، بیکار چیز کا، ٹھیک ہے، منہ اس میں سے، یعنی کہ چاہے وہ اناج ہو، غلہ ہو، یا پھر جو بھی آپ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، تو خراب مال نہیں دو گے، یعنی اچھی کوالٹی کا مال آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو چیز خراب ہو گئی، بھئی پھٹے ہوئے کپڑے چلے اٹھا کے دے دے، خیرات کر دیتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں اچھا مال دیں جو قابل استعمال ہو، ٹھیک ہے، ایسی چیز نہ دیں جس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو یعنی زکوٰۃ میں، یہ حال ہے، ضمیر اس کے اندر جو ضمیر ہے تیمم میں، یہ اس سے حال بن رہا ہے، یعنی تم ارادہ نہ کرو بیکار چیز کا، خراب چیز کا، ان چیزوں میں سے جس سے تم خرچ کرتے ہو۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم جو ہے یہ خبیث، اگر تمہیں یہ ردی چیز تمہیں دے دی جائے تو کیا تم اسے لیتے ہو؟ نہیں لیتے۔ اگر تمہیں دیا جائے تو تم نہیں لیتے ہو، تو جب تم اس چیز کو لینا پسند نہیں کرتے تو اسے دینا کیسے پسند کر سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہ ترغیباً فرما رہا ہے، وَلَسْتُمْ، اور تم جو ہے ہرگز نہیں لو گے، بِآخِذِيهِ، اس کا لینا تم پسند نہیں کرو گے، ٹھیک ہے، لو اعطیتموہ، اگر تمہیں وہ عطا کیا جائے، فی حقوقکم، تمہارے حقوق میں، یعنی مثال کے طور پر آپ کو ضرورت ہے اور آپ کا حق بھی بنتا ہے لینے کا، اور کوئی شخص آپ کو جو ہے خراب چیز دیتا ہے، تو پھر کیا مجھے بتائیں کہ آپ اسے لینا پسند کریں گے؟ نہیں لینا پسند کریں گے۔ مثال کے طور پر پھٹے پرانے نوٹ ہیں جو چلتے ہی نہیں ہیں، یا کھوٹے سکے ہیں جو چلتے ہی نہیں ہیں، اور آپ اس کو خیرات کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص آپ کی ضرورت میں ویسی چیزیں لا کے دیتا، مثال کے طور پر آپ کو کچھ اہم کام تھا، پیسوں کی ضرورت تھی، لوگوں نے آپ کو پھٹے پرانے نوٹیں لا کے دے دی، تو کیا آپ اسے لینا پسند کریں گے؟ وہ چلیں گی بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، لائق استعمال نہ ہو تو ایسا مال اللہ کی راہ میں نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم اسے نہیں لوگے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ،
سوائے اس کے کہ تم اس کے اندر غفلت برتتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوگے، یعنی کہ یہ ایسا مال ہے جس کی طرف تم رغبت نہیں کرو گے، بالتساہلی وغص البصری، یعنی سستی کرتے ہوئے اور آنکھ چراتے ہوئے اس چیز کو لوگے، مطلب اگنور کرو گے، اس کی طرف توجہ نہیں دو گے ایسی مال کی طرف۔ فَكَيْفَ تُؤَدُّونَ مِنْهُ حَقُّ اللَّهِ، تو جو تم اپنے حق میں لینا پسند نہیں کرتے اس کو اللہ کے حق میں دینا کیسے پسند کر سکتے ہو؟ تو دیکھیں کتنی پیاری نصیحت اللہ نے فرمائی، ٹھیک ہے؟ بندوں کے معاملے میں، خود اپنے معاملے میں جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ چیز تم اللہ کی راہ میں دینا پسند کر رہے ہو، عجیب بات ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، غنی، غنی ہے، ان نفقاتکم، تمہارے خرچ کرنے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارا مال اس کو نہیں پہنچ رہا، اللہ نے تمہارے مال سے کوئی نفع نہیں اٹھانا، اس کو کوئی غرض نہیں ہے، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، حمید، حمید ہے، محمود علی کل حال، ٹھیک ہے، ہر حال میں اس کی تعریف کی جاتی ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کی طرف بلاتا ہے، فقر یعنی غریبی، مسکینی، فقر فاقہ۔ الشیطان، شیطان تمہیں فقر کی طرف بلاتا ہے، یعنی کہ شیطان تمہیں غریبی کا خوف دلاتا ہے، یخوفکم بھی ان تصدقتم فتمسکو، کہ شیطان تمہیں کس بات سے ڈرائے گا؟ شیطان کہے گا، وسوسہ ڈالے گا کہ دیکھو تم مال خرچ کرو گے تو تم غریب ہو جاؤ گے، اور جس کو تم مال دے رہے ہو وہ امیر ہو جائے گا، کیا تم اپنے آپ کو غریب ہونا پسند کرتے ہو؟ تو اس طرح سے وسوسہ شیطان ڈال دیتا ہے اور آدمی اپنے ہاتھ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روک لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے، اللہ تعالیٰ آگاہ فرما رہا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تمہیں بلاتا ہے فقر کی طرف، کیسے بلاتا ہے؟ ڈرا کر بلاتا ہے، یعید، عید یعید، ٹھیک ہے نا؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کا، فحش یہاں پر بے حیائی مراد نہیں ہے، یہ بے حیائی سے مراد بخل مراد ہے، کنجوسی کرنا، ٹھیک ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں وہ کنجوسی کا حکم دیتا ہے، وَمَنَعُ الزَّكَاةَ، یعنی جب تم زکوٰۃ دینے جاتے ہو تو شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ بھئی تم زکوٰۃ دے دے کر جو ہے غریب ہو جاؤ گے، تم خود فقیر بن جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو تمہیں کنجوسی کرنے کے لیے کہتا ہے کہ نہیں نہیں، تم جو ہے زکوٰۃ نہ دینا۔ واللہ یعیدکم مغفرہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے، علی الانفاق، یعیدکم علی الانفاق مغفرت جزاؤہ، سمجھے کہ نہیں؟ یعنی کہ اللہ تمہیں بلاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف، شیطان تمہیں بلاتا ہے کنجوسی کی طرف، اللہ تمہیں بلا رہا ہے غنا کی طرف، سخاوت کی طرف، اور اس کا جزا اللہ مغفرت کے ذریعے دیتا ہے، منہ لذنوبکم، تمہارے گناہ کو اللہ معاف کرے گا جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، وفضلا، اور زیادہ عطا کرے گا، فضل ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس میں زیادتی ہو، ٹھیک ہے؟ فضل کا مطلب ہوتا ہے زیادہ کرنا، تو اللہ فرماتا ہے وفضلا، مغفرت بھی دے گا اور زیادہ بھی کرے گا، کسے زیادہ دے گا؟ رزقا خلفا منہ، یعنی جب تم نے مال زکوٰۃ خرچ کر دیا، اللہ کی راہ میں صدقہ دے دیا، تو اللہ تعالیٰ اس خرچ کرنے کے بعد تمہیں اس سے بہتر مال عطا بھی کرے گا اور زیادہ بھی عطا کرے گا۔ اللہ کی راہ میں کوئی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اللہ اسے 10 گنا عطا کرتا ہے، تو اللہ تو تمہیں 10 گنا امیر بنانا چاہتا ہے، لیکن شیطان تمہیں ڈراتا ہے غریبی سے اور کہتا ہے کہ تم زکوٰۃ نہ دو، اور آدمی جو ہے زکوٰۃ نہ دے کر خود غریب ہو جاتا ہے۔ واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسیع ہے، یعنی اپنے فضل میں اس کا فضل وسیع ہے، علیم، اور جاننے والا ہے کہ کون کتنا کیسے خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یؤتی الحکمت، اللہ حکمت عطا فرماتا ہے، یؤتی الحکمت، وہ حکمت عطا کرتا ہے، حکمت سے مراد کیا ہے؟ العلم النافع المؤدی الی العمل، یعنی ایسا علم نافع، نفع پہنچانے والا علم، وہ جو تمہیں عمل کی طرف لے جائے، ٹھیک ہے؟
تو اسے حکمت کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یوتیل حکمت من یشاء، اللہ جسے چاہے حکمت عطا فرماتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے اللہ نے حکمت عطا کر دی اسے اللہ نے خیر کثیر عطا کر دی، یعنی کہ اللہ نے حکمت کو، علم نافع کو خیر کثیر سے تعبیر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی سب سے زیادہ کثرت سے بھلائی اسے مل گئی، سمجھ لا۔ جس شخص کو اللہ نے علم نافع دے دیا، نفع پہنچانے والا علم دے دیا، مثال کے طور پر جیسے کہ آج آپ تفسیر قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو سمجھ رہے ہیں، یہ حکمت ہے، یہ علم نافع ہے۔ اب آپ کو پتا چل گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا منافع والا ہے، یہ تو سودا گھاٹے کا نہیں ہے بلکہ نفع والا ہے۔ اب پھر آپ کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، اور شیطان جب بھی وسوسہ ڈالے گا فوراً آپ کو یہ آیتیں یاد آ جائیں گی کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، کہ شیطان تمہیں فقر کی طرف، غریبی سے ڈراتا ہے اور بخل سے یعنی کہ کنجوسی کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ آیتیں ذہن میں آ جائیں گی، آپ کنجوسی نہیں کرو گے بلکہ سخی بن جاؤ گے۔ تو یہ آپ کا ایک علم نافع ہو گیا کہ آپ نے علم حاصل کیا اور اس کا نفع آپ کو ملا، اور وہ اس پر آپ عمل کرنے والے بن گئے، تو آپ کو حکمت عطا ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے جسے حکمت دے دی اسے خیر کثیر عطا کر دی۔ کیسے خیر کثیر عطا کر دی؟ لِمَصِيرِهِ إِلَى السَّعَادَةِ الْأَبَدِيَّةِ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پھیر دیا ہے ابدی سعادت کی طرف، یعنی آخرت کی کامیابی کی طرف۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے سوائے عقل والے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ، یہ یذکر فیہ ادغام التائی، اس کے اندر تا کا ادغام ہے، یتذکرو تھا یذکرو کہا، فی الاصل والذال یتعیذ، ٹھیک ہے؟ یہ ذال جو ہے نا یہ واضح نصیحت کے لیے فرما رہے وما یذکرو، اور اس سے نصیحت حاصل نہیں کرتے، کون حاصل نہیں کرتے؟ فرمایا سوائے کس کے؟ اولو الالباب، عقل والے۔ لب عقل کو کہتے ہیں، اولو الالباب عقل والوں کو کہتے ہیں۔ قرآن میں یہ لفظ کئی مرتبہ آئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ کلمہ اولو الالباب سے مراد عقل والے، عقل مند۔ اصحاب العقول، عقل والے لوگ، عقل مند لوگ، ٹھیک ہے؟ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اس سے نصیحت نہیں حاصل کرتے سوائے عقل مند لوگ۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے، یعنی ای ادیتم من الزکاۃ او الصدقۃ، جو بھی تم زکوٰۃ دو گے یا صدقہ دو گے، او نذرتم من نذر، یعنی کہ تم نے کوئی نظر مانی تھی اور اس نظر کو پورا کرتے ہو، کیونکہ نظر بھی جو ہے آپ مانتے ہو تو اس کے اندر مال خرچ کرنے کی نیت کرتے ہو، اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا، اتنے غریبوں کو کپڑا دوں گا یا چادر دوں گا وغیرہ وغیرہ، تو اس میں بھی آپ جو ہے اپنی نظر کو پورا کرتے ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفْقَةٍ، جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، او نظر تم، او یعنی یا نظر تم من نظر، یا کوئی نظر ہو جسے تم نظر کو پورا کرتے ہو، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ جاننے سے مراد کیا کرتا ہے پھر؟ یجازیکم علیہ، تمہیں اس پر جزا عطا فرماتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جو ظالم ہے، ظالم سے یہاں کون مراد ہے؟ من یمنع الزکاة، جو زکوٰۃ سے منع کرتا ہے، زکوٰۃ دینے سے روکتا ہے، والنذر، اور نظر پوری کرنے سے، او بوضع الانفاق فی غیر محلہ من معاصی اللہ، یا وہ شخص جو اپنا مال خرچ کرتا ہے گناہ کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا بلکہ اللہ جن کاموں سے ناراض ہوتا ہے اس کے اندر خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی فضولیات میں خرچ کرتا ہے، گناہ کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف دینے کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، تو ایسا شخص ظالم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ظالموں کا پھر کوئی بھی مددگار نہیں۔ انصار جو ہے نصرن سے ہے، نصر کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، انصار مدد کرنے والے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی مددگار نہیں ہے، تو کس چیز سے مدد کی ضرورت پڑتی ہے انہیں؟ فرمایا مانعین لہم من عذابی، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے وہ بچا نہیں سکتے، مدد نہیں کر سکتے اللہ کے عذاب کے معاملے میں۔ ان تبدو ای تظہرو، ان تبدو کا معنی اگر تم ظاہر کرو الصدقاتی،
یعنی اپنے صدقات کو، ٹھیک ہے، فَنِعِمَّ ہِيَ، تو یہ تو اچھی چیز ہے، ای نعم شیئا ابداؤها، ٹھیک ہے، اگر آپ دکھا کر خرچ کرتے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، فرما رہے وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم چھپا کر دیتے ہو، ای تُسَرُّوهَا، یعنی کہ اس کو ظاہر نہیں کرتے، تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، جسے تم جو ہے فقیروں کو دیتے ہو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فرمائے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو دو باتیں اللہ نے فرمائی، اگر تم اپنے صدقات کو دکھا کر دو گے تو بھی ٹھیک، لیکن اگر چھپا کر دو گے تو افضل فرمایا، خیر لکم فرمایا۔ اب دو چیزیں ہو گئی، ایک تو پتا چلا کہ دکھا کر دینے میں گناہ نہیں ہے اور چھپا کر دینے میں ثواب زیادہ ہے، لیکن دکھا کر کون سی چیز دی جاتی ہے؟ یاد رکھنا، جو صدقات واجبہ ہیں، یعنی کہ زکوٰۃ ہے یا پھر واجب صدقہ ہے، صدقۃ فطر ہے، اس کو دکھا کر دینا یہ افضل ہے، کیونکہ یہ عبادات اعلانیہ کی جاتی ہیں، فرائض میں سے، اور اگر آدمی یوں نہیں کرے گا تو ہو سکتا اس پر زکوٰۃ نہ دینے کی تہمت لگے۔ تو جو فرائض ہوتے ہیں، چاہے کوئی بھی عبادت ہو، فرض عبادت کو دکھا کر کرنا ہوتا ہے اور نفل عبادت کو چھپا کر کرنا ہوتا ہے۔ نفل زیادتی ہوتی ہے، اگر لوگوں کو نفلی عبادت بھی دکھانا شروع کر دے تو پھر ریاکاری آ جاتی ہے اس کے اندر اور پھر گناہ گار ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن فرض عبادات کو دکھانا ریاکاری نہیں ہوتی۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص کہے کہ میں جو ہے مسجد کو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، فرض نماز، اب اس کا یہ کہنا کوئی ریاکاری نہیں ہے، کیونکہ فرض نماز تو سب پر فرض ہے، ٹھیک ہے، تو آپ بھی کرو گے، ہم بھی کریں گے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے کا ایک مقصد کبھی ظاہر کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو۔ آپ نماز کو جا رہے ہیں، کوئی شخص بھول چکا ہے تو اس کو یاد دلانے کے لیے آپ کہتے ہیں بھائی میں نماز کو جا رہا ہوں، تاکہ اسے بھی یاد آئے ارے میری بھی نماز باقی ہے، چلے میں بھی چلتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اسی طرح اگر آپ گھر میں آپ اپنے مال سے زکوٰۃ دے رہے ہیں، آپ جو ہے اعلانیہ گھر والوں کو بتا کے کہہ رہے ہیں دیکھو میرے مال کی میں نے اتنی زکوٰۃ نکالی، میں غریبوں کو دے رہا ہوں، تو جنہوں نے زکوٰۃ نہیں نکالی انہیں بھی ترغیب ہوگی، وہ کہیں گے اچھا ہم نے بھی نہیں زکوٰۃ دی، چلے ہم بھی نکال لیتے۔ تو یہ صدقات واجبہ جو ہوتے ہیں، جو لازم ہوتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ، تو یہ جو ہے دکھا کر دینا یہ ثواب والا افضل کام ہے۔ لیکن اگر آپ نفلی صدقہ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر ان زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے علاوہ جو بھی آپ چلتے پھرتے فقیروں کو دے رہے ہیں، یا غریب رشتہ داروں کی مدد کر رہے ہیں، یا کسی پڑوسی کی مدد کر رہے ہیں، یا دوستوں کو آپ دے رہے ہیں، تو یہ جو بھی آپ مال دے رہے ہیں یہ نفلی صدقہ ہے، ٹھیک ہے، اور نفلی صدقے کو چھپا کر دینا افضل ہے۔ چھپا کر دینے سے کیا مراد؟ یعنی کہ جب آپ دیں تو کسی اور کو اس کا پتہ نہ چلے، جس کو دیا ہے اس کو تو پتہ چلے گا ہی، لازمی سی بات ہے، لیکن جس کو پتا نہیں ہے اس کو جا کے نہیں بولنا ارے میں نے فلاں دوست کو جو ہے پیسے دیے ہیں، وہ غریب تھا نا، اس کی مجبوری چل رہی تھی تو سوچا میں نے اس کی تھوڑی مدد کر دوں۔ تو یہ نہیں ہے چیز، اس طرح نہیں کرنا، یہ ریاکاری کا اس میں شائبہ آتا ہے۔ اگر اس کی ریاکاری کی نیت ہے پھر تو مقبول ہی نہیں ہوتا، اس پر اس کو گناہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو من ابدائها و ایتائها الاغنیاء، اب اس کے اندر فرمایا کہ تم صدقہ جو واجب صدقہ ہے انہیں دکھا کر دو، تاکہ جو دوسرے غنی ہیں انہیں بھی جو ہے ترغیب ہو، وہ بھی جو ہے اپنے ماتحتوں کو، غریبوں کو جو ہے زکوٰۃ وغیرہ دے۔ وَيُكَفِّرُ، اب اسے یا کے ذریعے پڑھا گیا، نون کے ذریعے بھی پڑھا گیا مجزومن، ٹھیک ہے، اور اس کا عطف جو ہے فہوا کے اوپر ہے۔ یُكَفِّرُ عنکم من سیئاتکم، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے گناہ کو معاف فرماتا ہے۔ یعنی جب تم صدقات دیتے ہو تو اس کے بدلے اللہ تمہارے کیا کرتا ہے؟ گناہ معاف کرتا ہے۔ یہاں من جو ہے یہ من تبعیضیہ ہے۔ من تبعیضیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے کل چیزیں مراد نہیں ہوتی بلکہ بعض مراد ہوتی ہیں۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم کا مطلب ہے اللہ تمہارے بعض گناہ معاف کرتا ہے، سب گناہ معاف نہیں کرتا، کیونکہ توبہ سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، صدقے سے سارے گناہ معاف نہیں ہوتے، بعض گناہ معاف ہوتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالی جانتا ہے، علم رکھتا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ خبردار ہے جو بھی عمل تم کرتے ہو، یعنی عالم بباطنہ کظاہرہ،
جیسے ظاہر لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے، جو چیز دکھتی ہے اسے بھی جانتا ہے، اور جو چیز چھپا کے تم کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ یعنی صدقہ ظاہر کر کے دو یا چھپا کے دو، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر اس کا ثواب عطا کرے گا۔ آپ ایسے نہ سمجھے کہ اگر آپ چھپا کے دیں گے تو اس کا ثواب آپ کو جو ہے پتہ نہیں چلے گا، اللہ تو سب جانتا ہے۔ دکھانا اللہ کو مقصود ہے، لوگوں کو دکھانا مقصود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی آیت آ رہی ہے، تو لیس علیکم ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اب یہ آیت جو نازل ہوئی اصل میں، یہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ابتدائے اسلام میں مسلمانوں کے یہود کے ساتھ تعلقات تھے، اور یہ لوگ جو ہے نان مسلم پر خرچ کیا کرتے تھے، یہود پر خرچ کیا کرتے تھے، مسلمان جو ہے دوسروں کو بھی دیا کرتے تھے، مشرکین پر بھی خرچ کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، یعنی کہ اب صدقات جو ہیں غیر مسلم کو نہ دیے جائیں۔ یہ اس لیے کیا تاکہ ان کی رغبت اسلام کی طرف ہو، کیونکہ انہیں پتہ چل جائے گا غریب مسکین کیا ہوتے ہیں، کہ بابا بھائی مسلمان کو صدقات دیتے ہیں تو نفع تو اسلام کے اندر ہے، یہ مشرک بن کر ہمیں کیا نفع ملا، ہمارے بتوں نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا۔ تو یہ ایک تجویز تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس علیکم ہداہم، کہ تم پر لوگوں کو ہدایت دینا نہیں ہے، الناس الی الدخول فی الاسلام، کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی رسپانسبلٹی، آپ کی ڈیوٹی یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو زبردستی اسلام کے اندر داخل ہونے پر مجبور کریں، یہ آپ کا کوئی رول نہیں۔ اصل میں آپ کی ذمہ داری صرف ابلاغ ہے، یعنی کہ بات کا پہنچا دینا ہے، اور ہدایت دینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے، یعنی کہ اسلام میں داخل ہونے کی ہدایت اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی اسلام قبول کرتا ہے۔ تو اس طرح صدقات کو ان سے روک لینا یہ غیر مناسب ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، خیر یعنی تمہارے مال میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، تو اس کا نفع تو تمہیں ہی ملے گا، لِأَنَّ ثَوَابَهَا لَهُ، اس کا ثواب تو تمہیں ہی ملے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور خرچ تم نہ، وَمَا تُنْفِقُوا، اور خرچ نہیں کرتے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، سوا صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی میں، یعنی کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، یعنی کہ دنیا میں کوئی اور غرض نہیں ہوتی ہے، یعنی کہ یہ منع فرمایا دنیاوی غرض کے لیے تم نے ان مال کو خرچ نہیں کرنا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اپنے مال میں سے، یوفا الیکم، اللہ تعالیٰ پورا پورا اس کا اجر، اس کا ثواب تمہیں عطا کرے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، أَيْ لَا تَنْقُصُوا مِنْهُ شَيْئًا، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو تم نے مال خرچ کیا ہے ایسا نہیں کہ اس کے ثواب میں تمہاری کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرمائے گا، جتنا بھی تم نے خرچ کیا اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں عطا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیر مسلموں کو بھی نفلی صدقات دے سکتے ہیں، یاد رکھیں، لیکن جو واجب صدقات ہے وہ صرف مسلمانوں کو دیں گے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، اب یہ للفقراء یہ خبر بن رہی ہے مبتدا محذوف کے لیے، یہاں پہ مبتدا چھپا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ الصدقات ہے۔ الصدقات للفقراء، صدقات غریبوں کے لیے ہیں، الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ لوگ جنہیں روک دیا گیا ہے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، احصروا بمعنی حبسو ہے، احصروا کا معنی حصار کر دینا، گھیر لینا، حبسو روک لینا، یعنی کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کر دیا ہے، اور یہ معاملات نے انہیں روک دیا ہے، وہ کام کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، کھیتی باڑی کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے نہیں جا سکتے۔ اصل میں اس کی شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت اتری اہل صفہ کے بارے میں۔ اہل صفہ وہ لوگ تھے جو مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا تھا، وہاں رہتے تھے، ان کا کوئی گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی جاب نہیں تھی، انہوں نے اپنی
آپ کو وقف کر دیا تھا دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، رات بھر قرآن پڑھتے اور دن میں جہاد میں مصروف ہو جاتے۔ ان کے پاس جو ہے کوئی مال نہیں ہوا کرتا تھا، حتیٰ کہ 70 صحابہ جو اصحاب صفہ میں سے تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے تھے کہ جن کے پاس صرف ایک ہی چادر تھی، جس سے یعنی تیبند، جس سے وہ یعنی کہ لنگی کی طرح پہنتے تھے، اوپر جو ہے کرتے کی طرح اوڑھنے کے لیے چادر بھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور یہ کل 400 صحابہ تھے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ غریب تھے، بھوک اور پیاس کی شدت اکثر رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود علم دین حاصل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، جہاد سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو لا یستطیعون ضربا، اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ ایسے ہیں، یہ استطاعت نہیں رکھتے سفر کی، فی الارض یعنی کہ تجارتی مال، زمین میں جو ہے گھوم گھوم کر تجارت کریں، یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے، فرمایا یہ جاب وغیرہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اپنے آپ کو جہاد میں مشغول رکھتے ہیں۔ یحسبوہم الجاہل اغنیاء من التعفف، ٹھیک ہے؟ جو غنی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جاہل لوگ ہیں۔ دیکھیں اتنی غربت تھی ابتدائے اسلام میں کہ یہ لوگ بھوکے ہوا کرتے تھے۔ اصحاب صفہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے تو بعض صحابہ جو ہیں شدت کی وجہ سے، بھوک اور کمزوری کی وجہ سے نماز میں گر پڑتے۔ جب وہ گر جاتے تو بعض لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جاہل ہیں یا پھر یہ کم عقل لوگ ہیں، ایسے سمجھتے تھے۔ تو انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ گر جانا، یہ بیلنس نہیں کر پا رہے، ایسا سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک سے کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن اصل میں وجہ وہ نہیں تھی، وجہ ان کی کمزوری تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اغنیا کو یعنی جو مالدار لوگ تھے انہیں یہ چیزیں پتہ نہیں تھی، کیونکہ یہ لوگ سوال نہیں کرتے تھے، یہ سوال سے بچتے تھے، بھیک نہیں مانگتے تھے، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ فرمایا یحسبہم الجاہل اغنیاء، کہ اغنیا جو تھے وہ انہیں جاہل سمجھتے تھے، من التعفف یعنی کہ ان کے کیفیت کو دیکھ کے، کیونکہ وہ لوگ سوال نہیں کرتے نا، تو ان کو لگتا تھا جب یہ لوگ مانگ نہیں رہے اس کا مطلب ان کے پاس سب کچھ ہے۔ تعرفوہم بسیماہم، تو پہچان لے گا، اب یہ مخاطب کے لیے فرمایا گیا کہ تم انہیں جان لوگے، بسیماہم یعنی ان کی سائن سے، علامات سے، یعنی ان کے اوپر جو ہے جہد کی اور تواضع کی علامات ہے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے کوئی بھی چیز کا سوال نہیں کرتے، الحاف ای لا سوال لہم اصلا، یعنی کہ وہ لوگ چھپے ہوئے رہتے ہیں، لوگوں سے جو ہے مانگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور الحاف کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سوال میں مبالغہ نہیں کرتے، یعنی دو دو کر کے پیچھے نہیں پڑتے، ٹھیک ہے؟ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ اب اصل میں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے، یہ مقصد یہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی عزت نفس کی بنیاد پر لوگوں سے سوال نہیں کرتے، محتاج ہونے کے باوجود لوگوں کو مانگتے نہیں۔ تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو پہچانو، ان کی علامتوں کو دیکھو، اگر غربت کے آثار ان پر نظر آ رہے ہیں، اگر ان کی حاجت مندی اور بھوک کی شدت وغیرہ کے آثار ان کے چہرے پر نظر آ رہے ہیں، تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم انہیں جا کر مال دو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جو مانگیں گے صرف انہیں دیا جائے۔ بعض رشتہ دار ہوتے ہیں جو مانگتے نہیں ہیں لیکن بڑی غریبی میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کی جا کر مدد کریں، اسی طرح پڑوسیوں کی بھی۔ تو ضروری ہے کہ ہم جو ہے رشتہ داروں سے تعلقات بنائے رکھیں، میل جول کریں، حال چال پوچھتے رہیں، پڑوسیوں کے حال چال پوچھتے رہیں، جب مسجد میں جائیں نمازیوں کے حال چال پوچھتے رہیں، تاکہ پتہ چلے کہ کون ضرورت مند ہے اور کون ضرورت مند نہیں ہے۔ تو جب آپ معلوم کریں گے کسی نہ کسی کی کوئی نہ کوئی مجبوری سامنے آ جائے گی، کسی کی بیٹی کی، غریب کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ سامنے آئے گا، کسی بچے کی اسکول کی فیس کا مسئلہ سامنے آئے گا، اور اسی طرح سے آپ دوسرے معاملات میں بھی دیکھ لیں، تو یہ چیزیں جب آپ کے سامنے آئے گی، یہ لوگ آپ کے سامنے آ کے دروازے پہ کھڑے ہو کے مانگیں گے تو نہیں ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہ تم پہچان لو اور انہیں جا کر دو۔ تو یہ خصوصاً اصحاب صفہ کے تعلق سے تھا کہ تم اے غنی لوگوں، تمہیں چاہیے کہ یہ بغیر مانگے ان لوگوں کی مدد کیا کرو۔ یہاں پر ہمارا رکوع مکمل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟
چلیے آج کے لیے اتنا کافی، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔